आलमी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने एहलकारों के लिए पाकिस्तान को फैमिली स्टेशन डिक्लेयर कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। आर्मी चीफ बरतानवी सिविल और मिलिट्री क़यादत से मुलाकातें करेंगे। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड के जाम भाग होने की इत्तला है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब खौफनाक ट्रेन हादसा, कराची से लाहौर जाने वाली जिना एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन हादसे के बायस 3 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में ट्रेन का ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और फायरमैन शामिल। रेलवे लावारिस मगर वजीर रेलवे सियासत में मशगूल। हादसे की खबर सुनकर भी शेख रशीद चाय और सिगार पीते रहे। शेख रशीद की वजारत में रेल हादसात में भी इजाफा। 7 माह में रेल की पटरी से उतरने के 44 बड़े वाकयात। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। बीमार हाल मियां नवाज शरीफ फिलहाल कैद ही रहेंगे। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म को तिब्बी बुनियादों पर जमानत नहीं मिल सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। बुक पे अगर 5 लाख के ऊपर आपके पैसे हैं तो आप FPR का नोटिस है, आइए हिसाब दीजिए। आप पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा? ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। और जो ताकतें इनको लेके आई हैं उनको भी सोचना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल पूरी अवाम खड़ी हो जाए, पूरा मुल्क खड़ा हो जाए और फिर न हम संभाल सकेंगे, न पॉलिटिकल पार्टी संभाल सकेगी, न कोई और संभाल सकेगी। कौन कौन हिसाब देगा, कब तक देगा? हिसाब किताब बंद करके आगे की बात की जाए। जो ताकतें हुक्मरानों को लाएं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल। ईवान से बाहर कहा, हुकूमत को हटाने के लिए सियासी कुव्वतों को आगे आना होगा वरना कोई और आ जाएगा। मेरी नजर में तो हुकूमत को जाना चाहिए, मगर हुकूमत के बाद कौन आएगा ये सोचना चाहिए। हम जेल में थके नहीं, ये बाहर वाले क्यों थक गए? जो अच्छा करे उसका भी भला, जो न करे उसका भी भला। पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं चलाएंगी तहरीक और नहीं निकलेंगी या बाहर तो दूसरी फोर्सेस आ जाएंगी। कप्तान की हुकूमत जो है वो उसको ब्लैकमेल कर रही है। कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ के खिलाफ तकरीरों पर वज़ीर आज़म खुश महसूस होते रहे। शफकत महमूद और गुलाम सरवर खान की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। वज़ीर आज़म जुमलों पर मुस्कुराते रहे। ऐवान में इमरान खान के आने और जाने पर शोर मचा। आलम इस्लाम और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो का आज जन्मदिन। बेनज़ीर को जीने दिया जाता तो आज 66वीं सालगिरह मनाती। मुखालिफिन भी शहीद बीबी की करिश्माती शख्सियत के मोहतरम। पीपल्स पार्टी आज से अवामी राबता मुहिम का आगाज करेगी। नवाब शाह में जलसे की भरपूर तैयारियां। 50,000 कुर्सियां पहुंचा दी गई। बिलावल भुट्टो जयालों का लहू गरमाएंगे। पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। गुजरावाला, गुजरात, ओकाड़ा, साहिवाल समेत कई शहरों में बारिश। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत कई शहरों में बारिश का इम्कान। और बरतानिया में टोरी पार्टी की क़यादत के इंतखाब के लिए वोटिंग का 5वां मरहला। माइकल गोव टोरी पार्टी की क़यादत की दौड़ से बाहर। बोरिस जॉनसन 160 वोटों के साथ पार्टी क़यादत की दौड़ में सर-ए-फहरिस्त। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मलिक रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।
حادثے کی خبر سن کر بھی شیخ رشید چائے اور سگار پینے میں مصروف رہے، کیک سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے۔ تاہم شیخ رشید نے مسافروں کو تکلیف پہنچنے پر معذرت کی اور 24 گھنٹے میں تحقیقاتی رپورٹ سامنے لانے کا اعلان کر دیا۔ تمام مسافر الحمدللہ بخیریت ہیں اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان ریلوے مسافروں کو جو تکلیف پہنچی ہے اس پر معذرت خواہ۔ شیخ رشید نے جب سے وزارت ریلوے سنبھالی ہے، ٹرین حادثات میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ دسمبر 2018 سے جون 2019 تک ڈی ریلمنٹ کے 44 بڑے واقعات ہوئے۔ انجن فیل ہونے، سیلون، پاور وینز اور بوگیوں میں آگ لگنے کے واقعات اس کے علاوہ ہیں۔ کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ لاہور کے ایک شہری کے پاس 2.5 من سونا ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور وہ اسے ایمنسٹی اسکیم کے تحت ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کا انکشاف ایف بی آر کے ممبر پالیسی ڈاکٹر حامد عتیق نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں کیا۔ ممبر ایف بی آر کا کہنا تھا کہ لاہور کا یہ دکاندار 2.5 من سونا ڈکلیئر کرانا چاہتا ہے اور اس نے خود رابطہ کیا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور سے، جہاں پہ ایک شہری ہے جس کے پاس 2.5 من سونا ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور وہ اسے ایمنسٹی اسکیم کے تحت ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کا انکشاف ایف بی آر کے ممبر پالیسی ڈاکٹر حامد عتیق نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں کیا۔ ممبر ایف بی آر کا کہنا تھا کہ لاہور کا یہ دکاندار 2.5 من سونا ڈکلیئر کرانا چاہتا تھا اور اس نے خود رابطہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے اپٹما وفد کو یقین دہانی کرائی ہے کہ تاجر برادری کے ٹیکس ریفنڈز بر وقت جاری کیے جائیں گے۔ ٹیکس گزاروں کو غلط معلومات پر ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ ٹیکس گزاروں کا بار بار آڈٹ بھی نہیں ہوگا۔ وقاص عظیم کی رپورٹ میں جانیے۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ سے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی اور اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ ایپٹما وفد نے بجٹ تجاویز بھی پیش کی۔ اس موقع پر مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی بھی موجود تھے۔ چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے تاجر برادری کو مسائل کی حل کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ ٹیکس ریفنڈز کا نیا سسٹم لایا جائے گا۔ ملاقات میں ڈی ٹی آر ای سسٹم کو سٹریم لائن کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ طے پایا کہ ٹیکس گزاروں کو غلط معلومات پر بھی ہراساں اور تنگ نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو شناختی کارڈ کی کسی معلومات پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوران ملاقات مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ حکومت نے بجٹ میں کفایت شعاری مہم شروع کی ہے۔ حکومتی اخراجات میں 50 ارب روپے کی کمی کی گئی ہے۔ وقاص عظیم 24 نیوز اسلام آباد۔ لیگی ایم این اے علی پرویز ملک نے حکومت پر بھرپور وار کر دیا۔ بولے 10 سال میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ نون لیگ کے دور میں ہوئی۔ ٹیکس کا ریونیو 2 گنا کیا گیا۔ لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا۔ 12,000 میگا واٹ کے پلانٹ لگائے۔ وہ اسمبلی میں بجٹ پر تقریر کر رہے تھے۔ کے اندر سب سے زیادہ گروتھ ریٹ اور انفلیشن کا لوسٹ ریٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے ان کو ورثے میں دیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے نہ صرف ٹیکس کا ریونیو ڈبل کیا تھا پر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو تھی وہ 9% سے اٹھا کے 11% ان کو ہینڈ اوور کی تھی۔ اس ملک کو سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ لوڈ شیڈنگ کی شکل کے اندر درپیش تھا۔ مسلم لیگ نواز کی حکومت نے میاں نواز شریف صاحب کے نیچے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ خاص طور پہ سی پیک کے تحت لائی گئی تاکہ اس ملک کے اندر آپ کے اکنامک سروے کے مطابق 12,000 میگا واٹ کے پلانٹ لگے اور آج ہم یہاں پہ اے سی کے اندر بیٹھ کر اس بجٹ کی تقریر کے اوپر بحث کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب 1 جولائی سے اثاثے ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے۔ آر ٹی او کراچی بدرالدین قریشی کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کے پاس نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک جائیدادیں بنانے والوں کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ محمود ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ 30 جون تک امنسٹی کا فائدہ اٹھا کر پاکستانی اثاثوں کو ظاہر کر دیں ورنہ سرکار جائیدادیں ضبط کرنے کے علاوہ 7 سال قید کی سزا بھی دے سکتی ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آر ٹی او کراچی بدرالدین احمد قریشی کا کہنا تھا کہ 26 ممالک سے 1.5 لاکھ بیرون ملک اثاثے رکھنے والوں کی تفصیلات حاصل کر لی گئی ہیں۔ اگر کوئی بے نامی ٹرانزیکشن ہے، پراپرٹی ہے یا اکاؤنٹ سے اگر وہ ڈکلیئر نہیں کرتا 7 سال کی اس کو سزا ہے اور کنفسکیشن آف دا پراپرٹی اور اکاؤنٹ سے۔ دیٹ مینس کہ وہ پراپرٹی یا اکاؤنٹس اگر وہ بے نامی ہے اور وہ ڈکلیئر نہیں کرتا فرام 1 جولائی آنورڈس یہ گورنمنٹ کی ہو جائے گی، یہ ضبط ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف کراچی میں نان فائلرز کی غیر رجسٹرڈ 13,000 لگژری گاڑیاں سڑکوں پر گھوم رہی ہیں۔ کراچی میں میں نے دیکھا کہ
13,000 لگژری وہیکلس ہیں جو کہ اونر جو ہے وہ فائلر نہیں ہے. 13,000. ابھی میں لگژری وہیکلس میں ویگو اور پراڈو اور اس کی بات کر رہا ہوں, نیچے والی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. RTO کراچی بدرالدین احمد قریشی نے واضح کیا کہ IMF ایمنسٹی اسکیم کے حق میں نہیں ہے. حکومت 1 جولائی سے IMF کے پروگرام میں جا رہی ہے, اس لیے ایمنسٹی کی تاریخ میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی. زر مبادلہ کے ذخائر مزید کم ہو گئے. ہفتے کے دوران مرکزی بینک کے ذخائر میں $20 کروڑ کی کمی ہو گئی. بینک کے پاس صرف 1.5 ماہ کے درآمدی بل کے برابر زر مبادلہ رہ گیا. اسٹیٹ بینک کے مطابق جون کے دوسرے ہفتے کے دوران غیر ملکی قرضوں کی واپسی، سود اور دوسری سرکاری ادائیگیوں کے باعث مرکزی بینک کے پاس ڈالروں میں $20 کروڑ 30 لاکھ کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس سے بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کا حجم 7 ارب 60 کروڑ 45 لاکھ رہ گیا. تاہم اس دوران کمرشل بینکوں کے پاس ڈالروں میں 1 کروڑ 49 لاکھ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور ان کا حجم 7 ارب 3 کروڑ 46 لاکھ ہو گیا، جس کے باعث زر مبادلہ کے ذخائر کا مجموعی حجم اس دوران 18 کروڑ 78 لاکھ کی کمی سے 14 ارب 63 کروڑ 91 لاکھ رہ گیا. رواں مالی سال کے دوران دوست ممالک سے مجموعی طور پر 9 ارب 20 کروڑ قرض لینے کے باوجود مجموعی طور پر مرکزی بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر میں 2 ارب 19 کروڑ کی کمی ہو چکی ہے. مالی سال کے آغاز پر مرکزی بینک کے پاس 9 ارب 79 کروڑ تھے.